अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स और लिसनर्स। आप देख रहे हैं नॉवल दामे वफा किस्त नंबर 14। दोनों को मैं अपने साथ ही रखूंगी, मेहरुन्निसा ने अलीउल ऐलान कहा था। वो सबा और रोहेल से दस्तबरदार होने को राजी ना थी। उसके ख्याल में ये दोनों बच्चे अभी छोटे थे, उन्हें माँ की जरूरत थी। लेकिन क्या ये हकीकत है? क्या 14-15 साल सलमान और आमिर को माँ की जरूरत ना थी? वैसे तो तलाक वक़्फ़ पजीर हो चुकी थी, लेकिन अब मेहरुन्निसा को तहरीरी सबूत भी दरकार था। वजह यह थी कि उसे जल्द अज जल्द अनवर से दूसरा निकाह करना था, और सबसे बड़ी बात, उसे उस घर में से अपना हिस्सा चाहिए था। बस तो उसका ये नहीं चल रहा था कि अभी और उसी वक्त किसी तरह रज़ाक से उसके हिस्से के पैसे दे और दोनों बच्चे उसके नाम लिखकर उसे अनवर के साथ रवाना कर दे। लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकती थी। वहां मौजूद अफसर ने मेहरुन्निसा को उसके बाप के घर जाने का कहा। साथ फिलहाल सबा और रेहेल को भी उसके साथ ही रवाना किया। रज़ाक लुटी पिटी हालत में अपने 2 बच्चों के साथ और 2 बच्चों के बगैर फरीदा बेगम के हमरा उनके घर आ गया। खानदान में होने वाली सुबकी अपनी जगह, महल्ले में बदनामी अपनी जगह, लेकिन अपने कल्ब की तोड़ फोड़ से रज़ाक ज्वालामुखी बन चुका था। कुछ ही रोज बाद मेहरुन्निसा की जानिब से घर बेचकर अपने हिस्से के पैसों का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा था। यही वजह थी कि अनवर उसे प्रेशराइज करता था। बार बार दबे दबे लफ्जों में अपनी बेरोजगारी का रोना रोकर उसे मजबूर करता था कि वो अपने पैसों का मुतालबा करती रहे। थोड़े ही दिनों में राहील नाना के घर से भागकर वापस अपने पुप्पो के घर आ गया। वो कम उम्र तो था ही, लेकिन इतना कुछ देखने के बाद उन बच्चों में बहुत बेखौफी आ गई थी। उसने अनवर के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया था। बज़ाहिर मेहरुन्निसा इद्दत में थी, लेकिन उसका इद्दत में होना ना होना बराबर ही था। अनवर से मुलाकातें भी होती और मुस्तकबिल की मंसूबा बंदियां भी। मेहरुन्निसा ने कई बार फरीदा बेगम के घर भी अनवर के हमरा चक्कर लगाया था। अभी भी वो लड़ने के इरादे से फरीदा बेगम के दरवाजे पर खड़ी थी। वजह वही घर और उसका हिस्सा। बाजी, कब होगा इस घर का फैसला? मुझे पैसे चाहिए अभी और इसी वक्त। रज्जाक से कहें अभी और इसी वक्त मुझे कहीं से भी पैसे लाकर दे। होश खो दिए क्या तुमने? मेहरुन, कहाँ से लाकर दे वो इस वक्त? तुम नहीं जानती कि तुम्हारा साबका शौहर क्या कमाता है और क्या खाता है? तुम जैसी बेहिस और खुदगर्ज माँ मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें जरा आमिर, सलमान और रोहेल का ख्याल नहीं है? जो कदम तुमने उठाया है, तुम सिर्फ जमाने की नजर में नहीं, अपनी औलाद की नजर में भी गिर चुकी हो। फरीदा बेगम वैसे ही भरी बैठी थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रज्जाक ने खुद को घर में कैद कर लिया था। ये वही दौर था जिसमें रज्जाक की बची कुची इंसानियत भी खत्म शुद्ध होती चली जा रही थी। घर में पूरा पूरा दिन खाने को कुछ ना होता। जब बहन अपने घर से कुछ पका कर भेजती तो ही चारों बाप बेटे खा लेते। रोहेल और सलमान तो अक्सर फुप्पो क्या ही पड़े रहते। उन्हें वो घर काट खाने को दौड़ता। मदरसा, स्कूल, हर चीज उन बच्चों की जिंदगी से निकल चुकी थी। अब सिर्फ और सिर्फ तंज थे और ताने थे, जो सारे खानदान के वो लोग सुनते थे। जिस गली या मोहल्ले से गुजरते उन्हें लगता कि सब उन्हें देखकर हंस रहे हैं। सबकी नजरों में उन्हें अपने लिए तमस्खुर नजर आता था। इसी दौरान सलमान ने तो इस इलाके में उठना बैठना ही बंद कर दिया। वो अपने पुराने इलाके के एक दोस्त के साथ गेम की दुकान पर बैठा रहता। फुप्पो के इलाके से दूर और अपने इलाके से भी दूर। उसका दोस्त उसी के महल्ले के मुखालिफ सिमत में एक छोटी बस्ती में रहता था। उस बस्ती का माहौल उन इलाकों के निस्बत बहुत खराब था, और वहीं से आमिर की जहनियों किरदारी पस्ती का सफर शुरू हुआ। उसकी रगों में पहले ही उसकी माँ का रंगीन मिजाज खून दौड़ रहा था। ऊपर से उस माहौल ने उसे बिगाड़ने में 4 चांद लगा दिए। बाप ने तो वैसे ही औलादे को साथ रखने के बावजूद छोड़ दिया था, और माँ तो उन्हें अलीउल ऐलान छोड़कर गई थी। ना वो यतीम थे, ना मिस्कीन, लेकिन यतीमों और मिस्कीनों से ज्यादा लावारिस। फरीदा बेगम ने हजारों बातें मेहरुन्निसा को सुनाई और धक्के देकर अपने घर से बाहर निकलवा दिया। लेकिन इस बार सबा अपने फुप्पो से लिपट कर रोने लगी। फुप्पो, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे अम्मी के साथ नहीं जाना। मेहरुन्निसा का अपनी मुन्नी के मुंह से ये लफ्ज सुनकर पारा हाई हुआ, लेकिन अनवर ने उसे समझाया कि अभी फिलहाल बच्चों को यही रजाक के सर पर छोड़ देना बेहतर है, जब तक वो लोग शादी करके अपने घर में सेटल नहीं हो जाते।
بک جھک کر لڑائی جھگڑے کے بعد مہرالنساء انور کے ساتھ واپس چلی گئی۔ پھر فریدہ بیگم نے راحیل صاحب کو ہنگامی بنیادوں پر گھر بلا کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں مہرالنساء سے کسی بھی قسم کی جاہلیت کی امید تھی، کیونکہ اس نے بےغیرتی کا لبادہ سر سے پیر تک اوڑھ لیا تھا۔ وہ عورت جو اپنے کردار کشی برداشت کر سکتی تھی، اپنے اس قدر ہتک اور بے عزتی سہ سکتی تھی، تو وہ کسی اور کی عزت کا کیا خیال کرتی؟ اگر وہ یوں ہی بار بار محلے میں آ کر فریدہ بیگم کے گھر پر تماشا کرتی تو محلے میں ان کی مزید بدنامی ہوتی۔ راحیل بیٹا، آپ ذرا اس مسئلے کا حل کرو، کیونکہ میں بہت پریشان ہو چکی ہوں۔ میری بھی بیٹیاں ہیں، ان کی بھی سسرالوں کا معاملہ ہے۔ اگر یہ عورت بار بار اگر آ کر میرے دروازے پر تماشے کرے گی تو اس سے میری بیٹیوں کی زندگی پر اثر پڑے گا اور میری عزت بھی جاتی رہے گی اس کی حرکتوں سے۔ جی اماں، میں دیکھتا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ اس کو صرف اس گھر میں حصہ چاہیے نا، لیکن اس کو ایک دھیلا بھی نہیں ملے گا۔ جو کام اس عورت نے کیا ہے، جو ظلم اس نے ان بچوں پر کیا ہے، میں اور مزید اسے گند پھیلانے نہیں دوں گا۔ آپ بے فکر رہیں۔ پھر اس کے بعد راحیل صاحب رزاق کے پرانے علاقے میں گئے۔ رزاق کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس گھر کو بیچ کر اس پیسے سے رزاق کے آبائی گھر، جہاں اس کے والدین یعنی کہ آپا اور بابو رہا کرتے تھے، اسی کو خرید لیا جائے اور مکان کی فائل مکمل طور پر رزاق کے نام پر ہو، جس سے مہرالنساء اس پراپرٹی میں اپنے حصے کی دعویدار بنے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے وہ گھر کرایہ داروں سے خالی کروانے کی کوشش کی تو وہاں موجود اس خاندان نے گھر کو خالی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ شاید وہ لوگ بھی رزاق اور اس کے خاندان قصے کے باہمی جھگڑوں کو جانتے تھے۔ ان لوگوں کا کسی بدماش گروپ سے تعلق تھا۔ انہوں نے راحیل اور رزاق کو بھرپور دھمکیاں دی کہ وہ اس گھر کو کبھی بھی خالی نہیں کریں گے۔ راحیل بھائی، اب میں کیا کروں؟ میری تو زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ ایک یہی مکان تو بچا ہے میرے بچوں کے پاس، گھر تو میرا وہ عورت اجاڑ کر چلی گئی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ رزاق دونوں ہاتھوں سے سر کو جکڑے بچوں کی طرح سڑک کے کنارے بیٹھا رو رہا تھا۔ راحیل صاحب کا دل رزاق کو یوں روتا دیکھ کر بہت دکھا۔ کیا بات کر دی تم نے رزاق بھائی؟ میں ابھی زندہ ہوں۔ میں نے تمہیں اسی دن کہا تھا کہ یہ گھر ان بچوں کا ہے اور میں انہیں یہ دلوا کر ہی دم لوں گا۔ اسی طرح کچھ اور دن گزر گئے، لیکن وہ راحیل ہی کیا جو خاموش بیٹھ جائے۔ اس وقت تو وہ خاموشی سے واپس آ گیا، لیکن اس نے سیاسی تنظیموں کی مدد حاصل کی، اپنے پیسے اور تعلقات کے بلبوتے پر رزاق کا گھر خالی کروا ہی لیا اور پھر آنن فانن اسے بکوا کر فریدہ بیگم کے علاقے میں موجود رزاق کے آبائی گھر کا ایک حصہ خرید لیا۔ اب یہ مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ تینوں لڑکے اپنے باپ کے ساتھ اس کے گھر میں رہائش پذیر ہو چکے تھے۔ کچھ بھی الٹا سیدھا پکا کر کھا لیتے۔ رزاق نے پھر سے کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ البتہ روہیل، عامر اور سلمان گھر پر ہی ہوتے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد پھر مہرالنساء نے اپنے مطالبے کو دہرایا۔ وہ فریدہ بیگم کے دروازے پر کھڑی تھی، زور زور سے دروازہ پیٹ کر چلا رہی تھی، میرا حق چاہیے مجھے، دروازہ کھولو۔ دروازہ جیسے ہی کھلا تو گڈو اور فریدہ بیگم سے دست و گریبان ہو کر لڑائی کرنے لگی۔ اتفاق سے اسی وقت شائستہ اور راحیل بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی مہرالنساء فریدہ بیگم سے لڑتے دیکھا تو فوراً درمیان میں آئے۔ اسی وقت رزاق، عامر، سلمان اور روہیل بھی فریدہ بیگم کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ انہیں گڈو نے فون کر کے بلایا تھا کہ دیکھو تمہاری ماں کیسے تماشے کر رہی ہے۔ مہرالنساء نے جو ہی رزاق کی شکل دیکھی تو لپک کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ مجھے حصہ دے میرا، مجھے ابھی دے پیسے۔ عامر نے ماں کے ہاتھ سے باپ کا گریبان چھڑوایا اور اسے دھکا دے کر کہا، کوئی نہیں ہے پیسہ، چلو نکلو اپنے معشوق کے ساتھ یہاں سے۔ عامر کی اس قدر بد زبانی پر وہاں ہر کسی کو تشویش ہوئی تھی، لیکن وہاں موجود ہر شخص نے یہی گمان کیا کہ بچوں کی ذہنی حالت ماں کی اس حرکت کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سارا سارا دن بھوکے رہتے تھے، خود سے اگر کچھ پک جاتا تو کھا لیتے، نہیں تو اپنی پھپھو کے رحم و کرم پر تھی۔ ان کی ذہنی اور جسمانی حالت واقعی درست نہ تھی۔ پھر راحیل صاحب نے اپنی لب کشائی کی اور مہرالنساء کو سب سچ بتا دیا۔ یہ سن کر مہرالنساء آپے سے باہر ہو گئی کہ وہ گھر بک چکا ہے اور اس کی فائل راحیل صاحب کے نام پر ہے۔ یہ جھوٹ انہوں نے جان بوجھ کر بولا۔ ویسے وہ گھر رزاق صاحب کے نام پر ہی تھا، لیکن کیونکہ یہ بات جان کر مہرالنساء اپنی کوشش جاری رکھتی، اسی لیے انہوں نے اس جھوٹ کا سہارا لیا۔ راحیل صاحب کے گھر میں ان کے لاکر میں وہ فائل رکھوا دی گئی تھی۔ مہرالنساء ان تمام کو بہت مغالطات بکتی
بہت برا بھلا کہنے کے بعد اس نے صبا کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ وہ گندی گندی گالیاں وہاں موجود ہر شخص کو بک رہی تھی۔ صبا نے ماں کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے مزید جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میرے بچوں کو تعویذ گنڈے کر کے اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ مہر النساء نے فریدہ بیگم پر الزام لگایا تھا اور ان کے ہر وقت کی عبادت نماز قرآن پڑھنے کی عادت کو چوٹ کی تھی۔ جب اس کی داڑھی یہاں بالکل ہی نہ گلی، اس کی اپنی اولادوں نے اس سے بات تک کرنے سے انکار کر دیا تو وہ اپنا سا منہ لے کر انور کے ساتھ واپس چلی گئی، یہاں کبھی نہ آنے کے لیے۔ لیکن جاتے جاتے اس نے منی کے حوالے سے راحیل سے بات کی تھی کہ میں اسے آپ کے پاس آپ کی ذمہ داری پر چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن کیونکہ یہ ابھی بالغ نہیں ہے اور بہت کم عمر ہے تو اسے بلوغت تک میں اپنے پاس ہی رکھوں گی۔ اگلی بار میں کورٹ کا آرڈر لے کر حاضر ہوں گی اور اپنی بچی کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور زندگی کا کام ہے آگے بڑھنا، سو وہ اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ فریدہ بیگم نے راحیل سے درخواست کی کہ وہ منی کو اپنے ساتھ لے جائیں، اپنے گھر پر رکھیں۔ انہیں یقین تھا کہ شائستہ اس چھوٹی سی بچی کی اچھی دیکھ بھال کریں گی۔ ویسے بھی یہاں سب پیسے کی تنگی کا شکار تھے، جبکہ راحیل صاحب کے حالات بہت اچھے تھے اور ان کی بیٹیاں بھی تھی، اقرا اور بسمہ، جن کے ساتھ منی کے لیے رہنا قدرے آسان ہوتا۔ پھر یوں ہی 2 مہینے تک منی شائستہ بیگم اور راحیل صاحب نے اپنی بیٹی بنا کر پالا۔ نہ صرف اس کی بہترین نگہداشت کی بلکہ اس کے لیے اس کے باپ سے بہتر کپڑے اور تعلیم کا انتظام بھی کیا۔ شائستہ بیگم اسے قرآن پڑھاتی تھی، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی تھی اور اقرا بسمہ اپنے ساتھ ٹیوشن پڑھانے لے جاتی۔ یہ 2 مہینے صبا کی زندگی میں کسی خوشگوار تبدیلی کی طرح آئے تھے، یہاں تک کہ اس کی صحت بہتر ہو گئی تھی۔ دوسری طرف رزاق کے گھر میں ہر طرف ماتم کا سما رہتا تھا۔ روہیل سارا دن سڑکوں پر گھومتا رہتا، بھوک لگتی تو پھپھو کے گھر کھانا کھا لیتا یا اپنے گھر میں پڑا باسی تازہ کھا کر گزارا کرتا۔ سلمان اور عامر نے چھوٹے کارخانے اور فیکٹریوں میں نوکریاں تلاش کر کے کام شروع کر دیا تھا۔ سلمان کا میٹرک مکمل ہو چکا تھا، البتہ عامر میٹرک کی ڈگری سے بھی محروم تھا۔ وہ بڑا تھا لیکن اس کی پڑھائی میں کوئی رجحان نہ تھا، اسی لیے فیل ہو کر وہ سلمان سے بھی پیچھے رہ گیا تھا۔ رزاق الگ اپنی دنیا میں مگن رہتا، کام پر جانا، کام پر سے واپس آ کر گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، ایک ایک چیز کو 10 دفعہ صاف کرنا، کپڑوں کی دھلائی، برتنوں کی منجھائی، اس کی زندگی بس ایک ہی مقصد رہ گیا تھا۔ اس نے بھی بچوں کی طرف سے توجہ مکمل ہٹا لی تھی، بس پاگلوں کی طرح سارا دن کمپنی میں کام کرتا اور اس کے بعد گھر کے کاموں میں خود کو الجھا کر رکھتا، رات رات بھر پاگلوں کی طرح خود سے باتیں کرتے رہنا رزاق کی زندگی ہو گئی تھی۔ ایک روز دوپہر کے وقت روہیل کو بہت تیز بھوک لگی۔ اس نے اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کھانا تیار کرنے کی کوشش کی۔ وہ محض 10 سال کا تھا، چولہا جلانے میں اسے کوئی دقت پیش نہ آئی۔ پھر اس نے ہاٹ پاٹ سے باسی روٹی نکال کر تلنے کے لیے توے پر رکھی۔ دوسری طرف چھوٹی سی پتیلی میں بہت سارا پانی رکھ کر اس نے ذرا سی چینی اور پتی ڈال کر چائے چڑھا دی۔ اس بچے کو اندازہ نہیں تھا کہ کیا چیز کیسے بنائی جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ چولہے تک پہنچنے کے لیے بھی چھوٹا تھا تو اسی لیے اس نے اونچا ہو کر کھڑے ہونے کے لیے نیچے باتھ روم کا پٹرا رکھ لیا اور اب وہ روٹی پر تیل ڈال کر اسے چمٹے کی مدد سے گول گول گھما رہا تھا۔ ایک طرف سے روٹی سیکنے کے بعد جیسے ہی اس نے روٹی پلٹنی چاہی تو سارا تیل گرم گرم اچھل کر اس کے سینے پر آ گیا۔ اس نے سب کچھ ویسے ہی چھوڑا اور باتھ روم میں جا کر پانی کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس کے سینے پر شدید جلن ہو رہی تھی، ایسی تکلیف جو اس نے کبھی برداشت نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے لیکن اس کے منہ سے ایک سسکی بھی برآمد نہ ہوئی تھی۔ کوئی تھا ہی نہیں جو اس کی سسکیوں کو سنتا یا اس کی تکلیف پر اسے سینے سے لگاتا یا اس کے زخموں پر مرہم ہی رکھ دیتا۔ کوئی نہیں تھا۔ ٹھنڈے پانی کی پھوار کے نیچے کچھ دیر کھڑے رہنے سے اس کی جلن میں کچھ افاقہ ہوا۔ پھر اس نے کچن میں جا کر کچی پکی چائے اور تقریباً جلی ہوئی روٹی اٹھا کر کھانا شروع کر دی۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ وہ وقت تھا جو اس معصوم 10 سال کے بچے کو اندر سے پتھر کا بنا رہا تھا۔ نہ ہی وہ اپنے بڑے بھائیوں کی طرح قرآن پڑھ پایا، نہ ہی اس کی اسکول کی تعلیم حاصل کی۔ جو تھوڑا بہت اب وہ لکھنا جانتا تھا، الف بے لکھنا جانتا تھا، جلد ہی بھول گیا۔ شام میں عامر، سلمان اور رزاق گھر میں داخل ہوئے۔
تو روہیل بغیر شرٹ کے سیدھا لیٹا درد سے کراہ رہا تھا. اس کے سینے پر چھالے نمودار ہو گئے تھے. سلمان اور عامر دونوں ہی اسے نظر انداز کرتے ہوئے کپڑے بدل کر اپنی اپنی جگہوں پر آ کر لیٹ گئے. ان کی روز کی روٹین یہی تھی. پھپھو کے گھر سے جب تک کھانا آتا وہ یوں ہی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹے رہتے. ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ایک جنگ لڑ رہا تھا اور وہ جنگ تھی خود اپنے آپ سے. یہ کیا کر کے بیٹھ گیا ہے تو؟ صبر نہیں ہو رہا تھا کہ بھوک سے مر رہا تھا؟ رزاق نے بس اتنا ہی روہیل سے کہا. روہیل آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے بس خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھتا رہا جس نے اس کے سر پر ہاتھ تک نہ پھیرا تھا، جسے اس کی تکلیف سے بھی کوئی سروکار نہ تھا، بلکہ وہ اسے باتیں سنا رہا تھا کہ یہ کیا کر کے بیٹھ گیا ہے. اگلے روز جب روہیل فریدہ بیگم کے گھر نہ گیا تو انہیں تشویش ہوئی، کیونکہ وہ تو ہر وقت گلی میں کھیلتا رہتا تھا یا پتنگ اڑاتا رہتا تھا. اسے پوچھنے والا کوئی نہ تھا. فریدہ بیگم ہی اس کے پیچھے پیچھے گھومتی، اسے بار بار نہانے کا کہتی، صاف ستھرا رہنے کی تاکید کرتی. لیکن اس کی غیر موجودگی کو بھانپ کر جب انہوں نے رزاق صاحب کے گھر میں قدم رکھا تو روہیل کے سینے پر وہ آبلے دیکھ کر ان کی جان حلق میں آئی تھی. وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے تحاشا رونے لگی. فریدہ بیگم کو بھائی بھتیجوں سے بے تحاشا محبت تھی اور جب سے وہ اس قسم کی اذیت سے دوچار ہوئے تھے تو انہیں مزید ان سے ہمدردی ہو گئی تھی. انہوں نے گڈو کے ساتھ روہیل کو ڈاکٹر کے کلینک روانہ کیا، اس کے چھالوں کی صفائی کروا کر مرہم اور دوا لگوائی اور اس کو سختی سے منع کیا کہ اب وہ ان کے گھر ہی کھانا کھایا کرے گا. جب بھی بھوک لگے وہ ان کے گھر آئے گا. پھپھو کا آنچل پا کر روہیل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. پھپھو وہ کیوں چلی گئی؟ امی کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ میں کیا اتنا برا ہوں پھپھو؟ I'm sorry. انہوں نے میرا اور صبا کا بھی خیال نہ کیا. وہ بہت دیر تک روتا رہا. فریدہ بیگم نے اسے اپنی مامتا کے آنچل میں سمیٹا. یہی ہوتا ہے جب ماں باپ اپنی خود غرضی میں اپنی اولاد کے بارے میں سوچے بغیر لامحالہ فیصلے کرتے ہیں. خاندان میں سب سے خوبصورت نظر آنے والا وہ خاندان جنہیں اللہ تعالیٰ نے تین تین نعمتوں سے نوازا اور اس کے بعد ایک رحمت بھی عطا کی، وہ جس کی خوبصورتی کے سارے خاندان میں چرچے تھے، وہ پٹھانوں جیسے رنگ روپ والے نوجوان لڑکے اور وہ خوبصورت گرے آنکھوں والی گڑیا، ہر چیز، ان کا حسن، ان کی خوشیاں، ان کے گھر کا سکون، عورت کے ایک غلط فیصلے کی بھیڑ چڑھ چکا تھا. ڈونٹ کاپی مائی ناول. AW ناولز. تھینک یو. اللہ حافظ.